अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ साहिबो। 2 दिन तबीयत की नासाजी के बाइस आपसे मुखातब ना हो सके। कुछ अहम ख़बरों के ऊपर बात करेंगे जिसमें ज़ोरान ममदानी ने ट्रंप को फ़ोन किया और उनको क्या कहा कि ये जमहूरियत नहीं है, ये गलत चीज़ें हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि वेनेज़ुएला के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान पे अमेरिका की नज़रें हैं। ये हकीकत है, ये अफसाना है कि 5 बड़े बैठेंगे, मुलाकात होगी, इमरान खान को निकाला जाएगा, नए दौर का आगाज़ होगा, मुल्क ऐसे हालात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ जो है वो रोशनी डालेंगे। और साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने एक नसीहत की है, लेकिन मैं उसको नसीहत नहीं वसीयत समझूंगा। एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, आज़ाद कश्मीर और बामुकाबला हुकूमत, ये हालात और वाक़यात कैसे चल रहे हैं, इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वो बात करेंगे। साहिबो, सबसे पहले ज़ोरान ममदानी जो हैं न्यूयॉर्क के मेयर, उनके हवाले से बात करें। एक तो उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें पर्ची के ऊपर लिख के लाहौर की पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी नेशनल खातून उनके पास जाती हैं। वहाँ कैमरेस भी लगे हैं, माइक भी लगे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ज़ोरान ममदानी जो हैं वो लोगों से मिल रहे हैं और उनके तासुरात जो हैं वो सुन रहे हैं। मुख्तसर ये कि जब उस खातून ने अपने दिल की बातें बताई और उसको जब पता चला कि ज़ोरान ममदानी उर्दू लिख नहीं सकते लेकिन उर्दू बोल सकते हैं और उर्दू समझ सकते हैं, तो जो कुछ उस खातून ने कहा, ज़ोरान ममदानी जो थे वो सुन के रो पड़े। उनकी आंखों से प्रैक्टिकली आंसू निकले। ये मुसलमान मेयर है, काफरों के मुल्कों में बैठा हुआ है, न्यूयॉर्क में रहता है, इलेक्ट हो के आया है, फॉर्म 47 के तहत नहीं आया। मुझे किसी पाकिस्तान के एक सियासतदान का नाम बताएं जो हुकूमत में है, बाहर नहीं, जो किसी आम बंदे की बात को सुने और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। साहिब, जो लोग सुम्मुन बुकमुन वाले होते हैं ना, जिनके दिल गुर्दे दिमाग काले स्याह हो चुके होते हैं, कोई बात असर नहीं करती, वो रोया नहीं करते। कहने की बात यह है कि उन सियासतदानों के अंदर, उन कौम के रहनुमाओं के अंदर एहसास मौजूद है, जिस वजह से उन्होंने खातून को सुना और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर ये वही ज़ोरान ममदानी हैं जिन्होंने जब ट्रंप जब जीते तो तकरीर करते हुए कहा कि वॉल्यूम अप, ज़ोर से बोलो। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप मुझे टेलीविज़न के ऊपर देख रहा होगा, वॉल्यूम अप करो डोनाल्ड ट्रंप, तुम मुझे सुन रहे हो। उसी डोनाल्ड ट्रंप को ज़ोरान ममदानी फ़ोन करते हैं और जो वेनेज़ुएला के सदर को दिन दिहाड़े हेलीकॉप्टर ले जाके अगवा किया गया, उसके ऊपर कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ये जमहूरियत नहीं है, ये अगवा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि मैंने ट्रंप से बराह रास्त राब्ता करके वेनेज़ुएला के सदर की गिरफ्तारी की मुखालफत की है और वाज़ह किया है कि मेरा मौक़िफ़ हुकूमतों की तब्दीली की कोशिशों और बैन अल-अक़वामी कानून किसी भी खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ है। ज़ोरान ममदानी ने ऐसे कहा कि अब पाकिस्तान के मेयर को, किसी भी मेयर को, किसी सियासतदान को, किसी सदर और वज़ीर आज़म को इतनी अखलाकी जुर्रत है कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को फ़ोन करके कह दे कि ये जो आपने 26 नवंबर को और ये जो मरीदके में और बाकी जगहों के ऊपर ऐसे हुआ है, ये मामला गलत था। या जरदारी साहब को बिलावल साहब बेटा होते हुए फ़ोन करके कह दें, नहीं अब्बा ये जो आपने इस्तिस्ना लिया ये गलत बात है। तो ज़ोरान ममदानी, देखिए, ये लोग दलेर हैं और मैं ये अक्सर कहता हूँ कि जो लोग दलेर हैं वो इसलिए दलेर हैं कि वो हराम नहीं खाते, वो जालिम नहीं हैं और उनका जो नीयत और इरादे हैं वो नेक हैं और वो साफ़ हैं। साहिब, दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि दिन दिहाड़े अमेरिका हो, कोई रशिया हो, कोई चाइना हो, कोई भी मुल्क हो, वो इतना ताकतवर हो जाए कि वहाँ हेलीकॉप्टर भेजे, अपनी फोर्स भेजे और मियाँ बीवी वहाँ सो रहे हैं, अपने महल के अंदर हैं और जाके उनको अगवा करके अपने पास ले जाएं। आज इनके साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। कल कहते हैं ईरान की बारी लग सकती है, फिर कहते हैं बलूचिस्तान जो है ईरान के उस पार है और ये बलूचिस्तान हमारा नहीं था, ये हमने ख़रीदा था, मालियत मुझे पता नहीं, लेकिन हमने ये ओमान से लिया था। तो इस बलूचिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि कुछ दहशतगर्द हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं और यहाँ पे अमेरिका जो है वो ऑपरेशन कर सकता है। ये बातें तो चलाई जा रही हैं। खैर, अमेरिका क्यों ऑपरेशन करेगा? वही अमेरिका जब इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो पीटीआई के लोगों को उन्होंने हमदर्दी दिखाई और कहा कि मुसलमानों का वोट ले गए।
پھر بڑی بڑی ٹویٹس کروائی گئیں, کہا کہ ہم عمران خان کو ریلیز کروائیں گے, بڑی زیادتی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان آپس میں بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں, دوستی ہے, سارا کچھ ہے. ان کو یوز کیا اور فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ہے انہوں نے دوستی بڑھا لی. اب جب ٹرمپ پی ٹی آئی کی مدد کر رہے تھے تو ٹرمپ اچھے لگ رہے تھے, جب وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ مل گئے تو برے لگ رہے ہیں. صاحب و حقیقت یہ ہے, اور بندے کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ نہ وہ پی ٹی آئی کے لیے اچھے تھے, نہ وہ فیلڈ مارشل کے لیے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا اب یہ دیکھنا ہے کہ جو وعدے ارادے کیے تھے فیلڈ مارشل صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے جو تعریفیں کی, ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے. کہ آپ بھی کہیں گے وینزویلا کے صدر کو اغوا کرنے کے بعد کو ان کو نوبیل پرائز دیا جائے؟ کیا آپ بھی ایک دوسرے کے اوپر وہ ٹرسٹ کریں گے؟ کیا جو وعدے کیے گئے غزہ میں فورس بھیجیں گے, ساری چیزیں کریں گے, اگر وہ نہ پورے ہوئے تو ٹرمپ ان کو بھی کہیں آ کے اٹھا تو نہیں لے گا؟ تاہم ہمارے ملک کے خلاف کوئی بھی کوئی چیز کرے گا تو تب ہم بھول جائیں گے یہ پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے گندے کرتوت. تب ہم ایک نیک اور ایک قوم بن جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا ہماری موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں, جو فیلڈ مارشل کی پالیسیز ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے اصول کے لیے اپنے آپ کو اور اس ملک کو داؤ کے اوپر لگا دیا. اور یہ حشر دیکھ لیجئے باقیوں کا کیا ہوا اور آگے کیا ہوگا. صاحبو 2-3 دنوں سے نہیں بلکہ 10-15 دن سے ایک بات چل رہی ہے, 5 بڑے بیٹھیں گے, وہ بات کریں گے, مذاکرات ہوں گے, کامیاب ہو جائیں گے, پی ٹی آئی کو راستہ دیا جائے گا, وہ 8 فروری کو احتجاج نہ کریں, فلاں چیزیں کریں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ڈرامہ بازی ہے کہ 5 بڑے بیٹھیں گے. میں کہتا ہوں بیٹھ بھی جائیں گے. ان کی نیت خراب ہے, ان کی نیت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ آج بھی بغض عمران میں مبتلا ہیں, ان لوگوں کی ذاتی رنجش ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ عمران خان جیل سے باہر آیا تو ہم تو بچیں گے نہیں. عمران خان جیل سے باہر نہ بھی آئے تو پیپلز پارٹی, نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ, ان تینوں میں سے کوئی ایک بیچ میں سے نکلا تو یہ پورا نظام جو ہے وہ درم سے نیچے گر جائے گا اور پھر یہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. یہ کون کہتا ہے؟ وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات ہونے چاہیے. عمران خان, فیلڈ مارشل عاصم منیر, نواز شریف, آصف علی زرداری, ان 5 کو صدر پاکستان آصف علی زرداری کو ملنا چاہیے. دوسری جانب وہ کہتے ہیں نصیحت نہیں, میری وصیت ہے کہ اگر ہم تینوں میں سے کوئی ایک بھی جدا ہوا تو یہ عمران خان نہیں چھوڑے گا. یہ ایسے حالات ہیں, وہ جیسے کہتے تھے نا شولے مووی میں ماں کہتی تھی بیٹا سو جا, گبر سنگھ آ رہا ہے. ایک اور مشہور کہاوت ہے, بیٹا سو جا, شیر آ رہا ہے تمہیں کھا جائے گا نا, یا بیڑیا آ رہا ہے. اب یہ سیاستدان جو ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپس میں صحیح رہو, جاگے رہو, سوئے نہیں رہنا, عمران خان نہ آ جائے. ان کو ان کا ڈر ہے. تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ, جو انجینئر علی مرزا کو لانچ کیا گیا, یہ جو کراچی کا دورہ ہے, یہ جو 5 لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات ہو رہی ہے, سب ڈرامے بازیاں ہیں. یہ حقیقت بالکل کسی صورت نہیں ہے. مجھے ذرا بھی نہیں لگتا کہ یہ لوگ اپنے ساتھ مخلص ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک اور قوم کا بھلا ہو جائے. اگر یہ چاہیں تو یہ بالکل آپس میں بیٹھ سکتے ہیں, بات طے ہو سکتی ہے, چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن میری ذاتی خواہش بھی یہ ہے کہ یہ آپس میں بیٹھیں, اچھی نیت سے بیٹھیں, اور یہ کام اگر ہو جائے تو اس سے اچھی بات نہیں ہے. لیکن ایسا ہوگا نہیں, یہ جھوٹ ہے, یہ ہیلے بہانے ہیں. میں یہاں ایک بات ایڈ کر دوں, صحت اجازت نہیں دیتی, اس کے باوجود میرے ذہن میں یہ نکتہ ہے. صاحبو, آپ میں سے کس کس کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی جانے والی تھی, جس دن تاریخ عدم اعتماد ہونی تھی, اتوار کو عدالت کھلنی تھی, تو اس سے 2 دن پہلے میں نے کہا تھا کہ جب عدم اعتماد ہوگی عمران خان صاحب کو سب لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. میں نے سب میں سے صرف ایک شخص کا نام لیا تھا کہ وہ کھڑا رہے گا, اور وہ کھڑا رہا تھا. اس بندے کا نام یہ ہے علی محمد خان, آج بھی زندہ ہے. یہ کہا تھا کہ علی محمد خان کھڑے رہیں گے, باقی سب چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور ویسے ہی ہوا تھا. ہم کو پیر فقیر تو ہے نہیں ہے. اب جب میں دیکھتا ہوں کہ علی محمد خان اور بیرسٹر گور رپورٹر سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بیانیہ چلاؤ, ایسے بیانیہ چلاؤ, تو آج میں وہ اپنے الفاظ واپس لے لوں یا میں ان کے بارے میں کچھ کہوں. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ شیر افضل مروت صاحب کو جب عمران خان صاحب نے فارغ کیا تو وہ آخری انٹرویو میرا ہی تھا. میں کریڈٹ نہیں لے رہا, لیکن ہمیں اتنی سوجھ بوجھ ضرور ہے اس ملک میں رہتے ہوئے کہ ٹھیک کون ہے, غدار کون ہے, غلط کون ہے. علی محمد خان صاحب مہربانی کیجئے, آپ بڑے اچھی پرسنالٹی والے ہیں, بہت اچھے بولتے ہیں, مت مجبور کیجئے کہ ہم کچھ چیزوں کے اوپر بات کرنی شروع کریں, اچھا نہیں لگتا.
تو اپنے حالات اور واقعات بہتر کیجیے. وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ خطرناک ہوتے ہیں. میں اب تک یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دونوں طرف کھیل لیں, میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی باتیں سوچنے کے اوپر لوگوں کو مجبور مت کیجیے. اس دور حاضر میں آپ علی محمد خان صاحب اور بیرسٹر گور صاحب کیمرے کے سامنے آئے نہ بھی بات کر رہے ہوں, صرف خاموش ہوں, آپ کی سانسوں کی آواز آ رہی ہو, تو لوگ آپ کو پہچان لیتے ہیں کہ آپ کیا کہنے لگے, آپ کی نیت اور ارادے کیا ہیں. جو نیت آپ کی اللہ جانتا ہے. اس دور کے اندر آپ کو دیکھ کے بندہ بتا سکتا ہے آپ تو بول رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. تو یہاں آپ 2 منٹ بات کریں گے, اس میں 10 جملے بولیں گے نا, اور 100 لفظ بولیں گے, اسی میں سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کون کیا ہے. تو یہ جہاں پہ خان صاحب کے ساتھ لوگ مخلص نہیں ہیں, وہیں پہ جو تھوڑے مخلص ہیں نا, وہ ان زیادہ مخلص نہ ہونے والوں کے اوپر بھاری ہیں. اس کی وجہ عوام پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. وہ عمران خان کی باتوں کے اوپر لبیک کہنا چاہتے ہیں. کروں گا, لیکن انجینئر علی مرزا صاحب کے حوالے سے تھوڑے لفظوں میں چاہ رہا تھا مجھے بھی وہ انٹرو دے دیں. پہلے بھی میں نے 2 یا 3 انجینئر علی مرزا صاحب کے انٹرو کیے ہوئے ہیں. بندے ٹھیک ہیں, پتہ نہیں ٹریپ ہو جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے, اس معاملے میں ٹھیک نہیں ہے. اور بھائی جان وہاں جیل کے اندر میں تھا, آوازیں سنی, تڑکے لگ رہے تھے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے. یہ کیا, کون سا مشقتی آپ کو باتیں بتاتا رہا, یہ کیا کہانی ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو, مت کیجیے ایسا. آپ کو لوگ مانتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے دوسروں کی کمزوریوں اور غلطیوں کو وجہ بنا کے تنقید کی اور لوگوں نے آپ کو اپنا لیا, جو کہ ریالٹی بھی تھی. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو کس نے غلط معلومات دی ہیں. یہ اب سوال پوچھ رہے ہیں نا ثاقب بشیر صاحب. عمران خان ہائی سیکیورٹی زون میں ہے, وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان کے سیل کی دیوار کسی اور سے لگتی ہو. وہ الگ تھلگ کمپاؤنڈ ہے اور سخت سیکیورٹی زون ہے. میرے ذرائع کے مطابق ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انجینئر مرزا کا سیل عمران خان کے قریب ہو. انہیں کسی نے فرضی باتیں بتائی ہوں گی. سینئر صحافی سہیل رشید نے اپنے ذرائع سے بات کی تو انہوں نے بھی مرزا صاحب کی باتوں کی تردید کی. ثاقب بشیر صاحب ایسے کہہ رہے ہیں. اب وہ جو بات ہم کہہ رہے تھے نا, رانا صاحب کی نصیحت اور ہم اس کو وصیت سمجھ رہے ہیں, اور یہ جو ڈرامہ تھا مذاکرات والا, اس کا میں ایک نقطہ صاحب آپ کو سامنے رکھوں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کیا ہے. یہ نقطہ سامنے رکھنے سے پہلے یہ کراچی کے اندر بڑی اچھی پیش رفت ہوئی. میں داد دیتا ہوں مراد علی شاہ صاحب کو, وزیر اعلیٰ سندھ کو. ان کے مہمان بنیں گے سہیل افریدی, اور یہ زوردار تماچا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے منہ کے اوپر. یہ ہوتی ہے مہمان نوازی اور یہ ہوتی ہیں چیزیں. لیکن یہ سہیل افریدی کا جو دورہ ہے اور یہ جو مومنٹم بنا رہے ہیں, یہ جو 8 فروری کو احتجاج کیا جا رہا ہے, اگر انہوں نے احتجاج نہ کیا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ماری جائے گی. اگر یہ مذاکرات پہ رہے تو مذاکرات ہوں گے لیکن کامیاب نہیں ہوں گے. یاد رکھیے گا اس کی وجہ ہے. اور بھائی جان جن سے آپ کو جو آپ کے مخالف ہوں, جو آپ کے دشمن ہوں, جن سے آپ کو خطرہ ہو, وہ آپ سے کامیاب مذاکرات کیوں کریں گے. لیکن رانا کی نصیحت یہ ہے, جس کو میں وصیت سمجھتا ہوں, کہ رانا ثناء اللہ نے موجودہ حکومتی تکون, آئی تھنک یہی لفظ ہے, کہ سامنے بارہا یہ کہا ہے کہ اس تکون میں سے ایک بھی لائن گیری تو سارا سسٹم فارغ ہو جائے گا. ان کی مراد مقتدرہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے. مقتدرہ یعنی کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات ہو رہی ہے. سہیل وڑائی صاحب لکھ رہے ہیں تو الفاظ ایسے لکھیں گے, تکون, مقتدرہ, فلانا. نون اور مقتدرہ, نون اور پیپلز پارٹی کو فارغ کیا تو مقتدرہ کمزور ہو جائے گی, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ. اور اگر نون اور پیپلز پارٹی میں سے کسی ایک نے اسٹیبلشمنٹ سے اطاعت توڑنے کی کوشش کی تو وہ بھی فضا میں اڑ جائے گی. اس لیے وہ حکومتی تکون کے 3 بڑوں کے سامنے بارہا اپنا یہ کول دہرا چکے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور مل کر چلنا ہے, ورنہ اپوزیشن سب کو کھا سکتی ہے. میں نے مثال دی تھی نا, بیٹا سو جا, وہ گبر سنگھ آ رہا ہے. تو آج کل یہ سیاستدان ایک دوسرے کو کہتے ہیں باز آ جا, عمران خان آ جائے گا. آخری نقطہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی بامقابلہ حکومت. یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی بات ہو رہی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 38 میں سے 36 مطالبات تھے وہ مان لیے گئے ہیں, چند مطالبات باقی ہیں, اور اب بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ 12 سیٹوں کو وجہ بنا کے احتجاج اور باقی چیزیں کر رہی ہے.
عوامی ایکشن کمیٹی بامقابلہ حکومت آزاد کشمیر کھیل آخری مرحلے میں داخل ہے اور ایکشن کمیٹی کی ڈیڈ لائن کا کل آخری دن تھا۔ پرسوں وزیر اعظم فیصل ممتاز نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے 98% مطالبات منظور ہو چکے ہیں اور ہم معاملات کو لے کر سنجیدہ ہیں۔ دوسری جانب ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران نے ان کی پریس کانفرنس کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے مطالبات تاحال نہیں مانے گے، ہمارے لوگوں کو ابھی تک ایف آئی آر کا سامنا ہے۔ ایکشن کمیٹی کے احتجاج میں شامل لوگوں کو جہازوں سے آف لوڈ کیا جا رہا ہے، صحت کارڈ بارے تحفظات کا اظہار کیا اور مہاجرین کی نشستوں اور مراد پر بھی غم و غصے کا اظہار کیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایکشن کمیٹی کیا لائے عمل دیتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ لوگوں کے کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن رہے جب وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یہ درست ہے ان کو جہازوں سے بھی آف لوڈ کیا جا رہا ہے، یہ بھی درست ہے کہ انہیں آواز اٹھانے کے اوپر جو ہے وہ نفرت کی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، یہ بھی درست ہے کہ ان کے جو مطالبات تھے وہ 98% مان لیے گئے ہیں۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے صاحبوں، میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے کمپین چلاؤں گا کہ کیا مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو غیر جانبدار لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹیں ختم نہیں، اس کا کوئی اور حل ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ خبریں اور بھی بہت ساری تھیں کہ پاکستان کی یہ جو معیشت ہے اس کی خوفناک صورتحال کیسی ہے، ان تمام چیزوں کو اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے ساتھ ضرور جو ہے وہ تفصیل سے شیئر کریں گے۔ تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تو پھر انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔